बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क़य्यूम सिद्दीकी साहब का तो रिपोर्टर है और जो जुडिशरी की बहाली की तहरीक थी उसमें उनका फ़ाल हिस्सा रहा, लेकिन इतना ज़्यादा और इतने करीब से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट किया है कि बाज़ औक़ात हमें डर होता है कि कहीं वो सहाफ़त छोड़ के वकालत ना शुरू कर दे। तो ज़ाहिरी बात है कि जो कानूनी मामलात होते हैं, मैं तो उस मामले में बिल्कुल अनपढ़ हूँ, लेकिन क़य्यूम सिद्दीकी साहब उस हवाले से बिल्कुल एक अथॉरिटी बन चुके हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि ये बड़े बड़े वकला और हमारे रिटायर्ड जज हज़रात भी मानते हैं। तो ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फ़ैसला दिया है और कल जो सो मोटो एक्शन लिया था तकरीबन तबादलों के हवाले से, तो मैंने सोचा कि उनको ज़हमत दी जाए और उनकी मेहरबानी है कि आज सारा दिन भी उनका सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ियत रही, अपना प्रोग्राम भी उन्हें करना पड़ता है, तो उन्होंने मौका दिए। तो उनसे जानते हैं कि ये फ़ैसला है क्या और इसके क्या असरात मुरतब होंगे। ज़ाहिरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है। तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। और पहले तो ये बताइए मोटे मोटे सादा अल्फाज में हम जैसे अनपढ़ों के लिए कि फ़ैसले के अहम नुकात क्या हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सो मोटो नोटिस है चीफ जस्टिस बनने के बाद उमर अता बंदयाल साहब का दूसरा सो मोटो नोटिस है। एक सो मोटो नोटिस तो स्पीकर की रूलिंग के हवाले से था, जिस पे फिर जो मुतासरा फरीक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने बहुत शोर मचाया था। अब ये दूसरा सो मोटो नोटिस है और हुकूमत बदलने के बाद हुकूमत अब जो आज अज़-खुद नोटिस है, तो अज़-खुद नोटिस का जो ये इख्तियार है ये बहुत अरसे से इवन सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, जजेस बिलखसूस 4 जजेस तो बड़े वोकल थे इस बारे में और वो अपनी जजमेंट्स भी उन्होंने लिखी, काजी फ़ाइज़ साहब, मकबूल बाक़र साहब, मंसूर अली शाह साहब, या आफरीदी साहब, कि इसके पैरामीटर्स जो हैं वो तय होने चाहिए पहले कि हमने सो मोटो नोटिस लेना कैसे और किस तरह से होना। अब इसमें इतनी बड़ी बहस है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको याद होगा कि सहाफ़ियों पर जब इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में FIA के ज़रिए मुक़दमात बनाए जा रहे थे और उनको उठाया जा रहा था, जिसमें आमिर मीर साहब भी थे, शफ़क़त इमरान थे और दीगर असद तूर का वो सारा सिलसिला था। तो उसमें हमने एक दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप बात करें। काजी फ़ाइज़ साहब के बेंच पे मैं चले गए, वी वॉक थ्रू, हम कम अज़ कम इतने प्रिविलेज तो हैं कि हम अदालत के अंदर चले जाते हैं और जाकर जज साहब को अपना किस्सा सुना दे। तो उन्होंने उस पर नोटिस कर दिया, इन्हीं सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो उस वक्त DG FIA थे, और उस पर जो हुआ क्या, उस पर यह हुआ कि उस ऑर्डर के फ़ौरन बाद ही ये कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब एक 5 रुकनी लार्जर बेंच हफ्ते के दिन बना दिया गया और अगले मंडे को फिक्स कर दिया गया। और फिर वो केस जो कि एक कॉग्निजेंस जज बेंच ले चुका हुआ था, उसको लगाया गया 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने। सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे और बाकी दीगर जज साहबान थे, इजाज़ुल हसन, मुनीब अख्तर, काजी मोहम्मद अमीन और ये लोग थे। तो उसने फिर एक फ़ैसला दिया और उस फ़ैसले में जो है वो तमाम अज़-खुद नोटिस का इख्तियार जो है, क्योंकि 184(3) में लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट है, तो वो कहा गया कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही ये इख्तियार होगा कि वो कोई सो मोटो नोटिस किसी भी बात पे ले सके। ठीक। तो अब उसमें ये है कि एक जज साहब ने एक नोट जो है वो पुट अप किया कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। मुबैना तौर पर कहते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी थे, इस बात की नहीं बताया गया है क्या है, लेकिन आज जो प्रोसीडिंग्स हुई है उस प्रोसीडिंग में जो है वो ये बात सामने आई कि सेंट्रल जज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के केसेस की समाअत कर रहे हैं, वहाँ पे सिकंदर जुल्करनैन जो FIA के शायद प्रोसिक्यूटर हैं या FIA की तरफ से वो पेश होते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया और वो स्टेटमेंट ये था कि जनाब क्योंकि हुकूमत तब्दील होने जा रही है और ये आला ओहदे पर बन सकते हैं, तो लिहाजा हमें ये हिदायत है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पूछे बगैर कोई फ़ैसला नहीं करना, कोई प्रोसिक्यूशन के अंदर दरख्वास्त नहीं डालनी या कुछ और जो भी लीगल कार्रवाई है वो बगैर पूछे हुए नहीं करनी है।
تو یہ کنسرن تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تبدیل ہو گئی, اور آج جو جیسا کہ عمران خان صاحب نے کوہاٹ کے جلسے کے اندر کہا تھا کہ یہ جو ان کے کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, اس کے اوپر سپریم کورٹ آج خود نوٹس لے, اور اس میں ڈاکٹر رضوان کی اور ثناء اللہ عباسی کی بھی بات وہ کر رہے تو تھے. عمران خان صاحب تو کچھ عرصہ قبل سپریم کورٹ کے اسی بینچ اور اسی چیف جسٹس کے بارے میں رات کو عدالت کرنے کے بڑے ناقد تھے اور بڑی ٹرولنگ ہوئی. جی ہاں بالکل بالکل, وہ شاید وہ والا فیصلہ ان کو پسند نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں نا اس کے بعد جو 63A کی ججمنٹ آئی ہے, اس کے اوپر 3 جج صاحبان نے جو کہا ہے کہ نو کانفیڈنس میں جو کینڈیڈیٹ ہے وہ شمار ہے, وہ خان صاحب کو پسند آ گیا, تو اس کے بعد انہوں نے بڑی تعریف کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے, لیکن انڈر گراؤنڈ بہت سی بھی باتیں گو کہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. میں تصدیق تو نہیں کر سکتا ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے ہم صحافی ہیں, کوئی ادھر سے ہمارے کان میں پڑتی ہے, کوئی ادھر سے پڑتی ہے, کہ وہ شاید اس کے بعد 2-3 دن پہلے 2 بہت اہم شخصیات جو ہیں ان کی اہم میٹنگ بھی ہوئی تھی. پھر عمران خان صاحب کا جو ہے وہ یہ مطالبہ آیا, اور پھر اس کے بعد مظاہر اکبر نقوی صاحب کا نوٹ آیا, اور اس میں جو سارا ریکارڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ, اور پچھلے مہینے کی 1.5 مہینے کی کلپنگز جو ہیں وہ بھی, کیونکہ آج اس میں ایک اور بات بھی تھی جو کہ بینچ کے اندر ہی ہمیں پتہ لگی. اچھا ویسے یعنی آپ نے دیکھا ہے تو جو زوم موٹو ابھی تک لیے گئے ہیں, تو اس معیار پہ کیا یہ ایشو پورا اترتا تھا؟ ظاہری بات ہے وہ اختیار تو ان کا ہے, لیکن ویسے ابھی تک روایت کیا رہی ہے؟ دیکھیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ظاہر ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہی 184(3) کی جورسڈکشن جو ہے وہ پبلک امپورٹنس کا جو معاملہ ہو اس کے حوالے سے سپریم کورٹ ایکسرسائز کرتی ہے از خود. جو ہے ایک 184(3) کے نیچے کانسٹیٹیوشن پیٹیشن بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس میں اور مختلف ہے. مطلب سپریم کورٹ بار نے اور تحریک انصاف نے 63A کے حوالے سے جہاں پہلے ریفرنس داخل کیا تھا, صدارتی ریفرنس, پھر انہوں نے ایک 184(3) کے نیچے کانسٹیٹیوشن پیٹیشن بھی بابر اعوان صاحب نے داخل کی تھی, اور بابر اعوان صاحب نے, آپ نے اچھا کہ مجھے یاد کروا دیا, اس میں جو پیٹیشن تھی اس میں درخواست دی کہ آپ 5 جج صاحبان پریجوڈس ہو چکے ہیں, لہٰذا ہمارا 63A کا مقدمہ جو ہے وہ فل کورٹ سنیں, اور پھر وہ واپس لے لی گئی. یہ کسی کو نہیں پتا ابھی. اچھا بابر اعوان صاحب نے ان پہ اعتراض کیا تھا؟ ان پہ اعتراض کیا تھا, اسی بینچ پہ, اس بینچ پہ نہیں, جو 63A والا بینچ تھا. ہاں, چیف جسٹس پاکستان تھے اعجاز الحسن منیب اختر, جمال خان مندوخیل صاحب اور میاں مظہر عالم میاں خیل صاحب کا. اچھا یہ بینچ کی تشکیل کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا ہے یا کہ نہیں, وہ مطلق چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ججز بار بار ہر بینچ میں جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں, لیکن کچھ فائزیسا اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے. اب بالکل یہ ہمارے ہاں تو بڑا ایک مذاق سا بن گیا کہ جناب ہم خیال ججز جو ہیں, ہم خیال گروپ, پہلے ایک خوشاب گروپ کا نام ہوا کرتا تھا, ثاقب نثار صاحب کے دور کے اندر وہ خوشاب گروپ تھا ایک. بہرحال جی وہ بدلتا رہتا ہے ہم خیال گروپ. لیکن اس میں جو ہے بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جو بھی امپورٹنٹ بڑے کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوتے ہیں, آصف سعید کھوسہ صاحب نے جب جا رہے تھے آخر میں اپنے ٹینیور کے, تو انہوں نے ایک پرنسپل بنایا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ انہوں نے 63A کے اندر ہی 2 رکنی بینچ تھا, 19 مارچ کو جب سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا, اور حملے کے بعد جو ہے نا ہفتے کے دن عدالت بیٹھی تھی. حالانکہ سپریم کورٹ بار کی پیٹیشن وہ منڈے کو فکس ہوئی بھی تھی, لیکن اس کو سیٹرڈے کو فکس کیا گیا, اور اس میں ایک آرڈر پاس کیا گیا تھا کہ جی یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن اسی آرڈر میں اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب تھے, انہوں نے سے پوچھا عمر عطا بندیال صاحب نے کہ آپ سنا پریزیڈنشیل ریفرنس لا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں منڈے تک جو ہے وہ داخل کر دوں گے. تو وہ بھی فکس کر دیا اگلے پیر کے دن کے لیے. یعنی اس پہ آپ کو یاد ہوگا پھر جسٹس قاضی فیصل نے ایک خط لکھا تھا سپریم کورٹ بار کو اور سپریم کورٹ کے ججز کو, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک چیز سپریم کورٹ میں آئی ہی نہیں ہے اور وہ فکس ہو گئی. یہ ایک بڑی ایک اچنبے کی بات تھی. اور پھر دوسرا جو ہے انہوں نے بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی بات کی تھی, اور پھر یہی آصف سعید کھوسہ صاحب بول کے بھی اس میں طے یہ ہوا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوں گے وہ سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ سنا کریں گے, یہ پک اینڈ چوز نہیں ہوگا. تو یہ بھی اعتراض اس وقت آیا تھا. تو یہ بالکل اس حوالے سے بینچز کی تشکیل اور
کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں یہ ان کا کلتاً جو ہے وہ کلی اختیار ہے. وہ اس معاملے میں وہ نہ کسی سے پوچھتے ہیں نہ کسی کو خاطر ملاتے ہیں. یہی بات ہے, اسی وجہ سے ایک اور تنقید بھی جنم لے رہی ہے کہ سپریم کورٹ جو جہاں ڈسکریشنری پاورز ہیں, پرائم منسٹر کی ڈسکریشنری پاور ہے, اس کو ختم کیا ہے, اور جہاں جہاں بھی کہیں ایگزیکٹو کے اندر ڈسکریشنری پاورز تھی ان کو ختم کیا ہے. مصطفیٰ امپیکس کا جو کیس تھا نثار صاحب کا, کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ مل کے کوئی فیصلہ کریں گے, یعنی کہ وہ ایک کولیکٹیو ڈیسیژن کی طرف لے کے گئے. اسی طرح سے ابھی جو 63A کا فیصلہ آیا ہے, اس میں بھی پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ کو تھوڑا سا نیچا کر کے اور وہی پارلیمنٹ کے یعنی کولیکٹیو ڈیسیژن جو ہے وہ آئی اور اس میں ہو. لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ دونوں ایگزیکٹو کا لم اور جو آپ کا لیجسلیچر کا ونگ ہے, مقننہ اور انتظامیہ, ان کو تو کہا گیا ہے کہ یہ کلیکٹیو ڈیسیژن کرے. لیکن جو عدلیہ کا لم ہے اس میں ڈسکریشن چیف جسٹس کی برقرار ہے, ایڈمنسٹریٹو بھی, اور وہ یہی ہے کہ وہ کون سا بینچ بناتا ہے, کس جج کو شامل کرتا ہے, کس جج کو شامل نہیں کرتا, یہ اس کی ڈسکریشن ہے. وہ کون سا مقدمہ کب لگاتا ہے, کب نہیں لگاتا ہے, کس بینچ کے سامنے لگاتا ہے, یہ اس کی ڈسکریشن ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جناب رجسٹرار آفس جو ہے مقدمات فکس کرتے ہیں اور وہ اس میں اس طرح کی کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ نون بات ہے سب کو کہ کون سے امپورٹنٹ کیسز کس کس بینچ کے سامنے لگتے ہیں اور کس کے سامنے نہیں. جو ابھی میں اس میں جو ہے نا بات یہ کرنے والی ہے کہ یہ دو لم تو ہیں, ان کو تو آپ نے کہہ دیا کولیکٹیو ڈیسیژن کا, تو سپریم کورٹ کے اندر کولیکٹیو ڈیسیژن کولیجیم آف ججز کا کیوں نہیں بنایا جاتا جو یہ ساری چیزیں طے کرے. آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ جناب 2.5 سال سے فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر. روٹین میں کیا معمول کیا تھا کہ کتنے عرصے بعد ہوتی تھی؟ یہ ہوا کرتی تھی ہر 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 4 مہینے کے بعد ججز فل کورٹ میٹنگ. اور اب 2.5 سال سے نہیں ہوئی؟ 2.5 سال سے نہیں ہوئی. اچھا وہ تو 2.5 سال سے نہیں ہوئی ہے. ایک یہ میں مثلا بعض چیزوں پہ حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح تو کچھ چیزوں کا فوراً نوٹس لیا جاتا ہے. اب مثلا قاسم سوری صاحب نے ایک لحاظ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کنفرنٹ بھی کیا اور جو اس کا فیصلہ تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے سے انکار بھی کر دیا. لیکن قاسم سوری صاحب کا جو سٹے پہ معاملہ چل رہا ہے تقریباً 2.5 سال ہو گئے, بہت عرصہ ہو گیا. تو یہ اچھا مزے کی بات یہ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ سپریم کورٹ میں کیسز کا رش ہے یا کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیں ابھی جو ہے نا مجھے یاد ہے یہ ہوا تھا کہ انتخابی عہدیداریوں کے جو کیسز ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے لگائے گئے تھے اور سپریم کورٹ کے بینچ نے قاسم سوری صاحب کا اور دوسرے کیسز جو ہیں وہ باقی کیسز سے الگ کر دیے تھے. تو اب یہ بھی مزے کی بات ہے کہ قاسم سوری صاحب کے اوپر جو ہے یہ باقاعدہ ٹریبیونل نے وہ کر کے اور دھاندلی کے الزام میں ان کو ڈی سیٹ کیا تھا. اور اس میں آپ کو پتہ ہی ہے بہت سارے 60,000 سے زیادہ انگوٹھے کون سے جسمانی انگوٹھے, ٹھیک ہے. تو وہ کیس جو ہے وہ بھی پینڈنگ پڑا اور وہ بھی عمر عطا بندیال صاحب ہی کا بینچ تھا. اس نے اس طرح کا آرڈر بھی کر دیا ہے تاکہ 15 دن میں اس کی سماعت. جی ہاں بالکل, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انتخابی عہدیداریوں کا جو کیس تھا اس میں الگ کر کے اور ان کا کیس الگ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ 15 دن کے بعد جو ہے فکس کیا جائے. تو ابھی تک تو فکس نہیں ہوا. اچھا یہ اور اس بات کو بھی میں حال 3 مہینے تو ہونے لگے. یہ جو سو موٹو کیس ہے تقرریوں اور تبادلوں کا, تو آج تو یہ ایک انٹرم آرڈر انہوں نے دے دیا ہے, تو اس کے موٹے موٹے نکات کیا ہے جو آج کا آرڈر ہے اس میں؟ اچھا ایک اور چیز تو ایک اور بھی بڑی مزے کی چیز سامنے آئی, وہ یہ تھی کہ اٹارنی جنرل کو فائل دی گئی اور اس فائل کو پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے کسی کلپنگ کا حوالہ دیا کہ آصف زرداری صاحب کے بھی کیس کا کوئی ریکارڈ ہے جو کہیں غائب ہو گیا نیب کا, تو اس کا بھی ذکر تھا. اینی ویز, تو جو آج کا آرڈر ہے اس میں یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے اور انویسٹیگیشن ہے, انویسٹیگیشن آفیسر جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان میں نہ تو وہ تبدیل ہو سکیں گے نہ ٹرانسفر ہو سکیں گے, اور جو ہٹائے گئے ہیں, جو اپوائنٹ کیے گئے ہیں, ان کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت کو بتایا جائے گا کہ ان کو کس وجوہات اور بنیاد پر جو ہٹایا گیا ہے. اور جو ان کیسز کا ریکارڈ ہے جو ٹرائل کورٹ کے اندر ہے وہ تو رہے گا ٹرائل کورٹ کے پاس, لیکن جو پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کے پاس ہے اس کو کہا گیا اس کو سیل کر کے اور اس کی جو ہے وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کے ذریعے اس کو ویریفائی کر کے اور اس کو جو ہے نا
پریزرو کر دیا جائے، اس کو محفوظ کر دیا جائے. اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ای سی ایل کے اوپر جو تھا کہ بھی شاید ای سی ایل کے حوالے سے خبر یہ تھی کہ شاید 4,000 سے زائد 6,000 کیونکہ لوگ جو تھے ای سی ایل پہ تھے، تو ان میں سے کوئی کسی میڈیا رپورٹ کے مطابق کہ 3,000 لوگوں کا نام جو ہے وہ ای سی ایل لسٹ سے نکالا گیا. تو اس میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس میں آپ کی کیا پالیسی تھی، آیا پچھلا پروسیس تھا. اور یہ سوال بھی انہوں نے کیا جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے، جو جس پرویز مشرف کا نام ای سی ایل سے جنہوں نے نکالا تھا، کیونکہ اس پہ کافی ان کی اتھارٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہے پالیسی یہ ہوتی ہے، پہلے اس کی آرڈر آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ریویو کیبنٹ کے پاس جاتا ہے، پھر جب وہ ہو تو پھر اس کے بعد جوڈیشل ریویو کے لیے یا عدالتی نظر ثانی کے لیے عدالتوں میں جاتا ہے. تو اب یہ کیا پروسیس کیا آپ نے، یا اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے؟ تو اس پہ جو ہے انہوں نے یہ اسٹیٹس کو برقرار رکھ دیا. انہوں نے کہا اگر تبدیل بھی کیا گیا یا نہیں کیا گیا تو وہ اسٹیٹس کو جو ہے نا وہ برقرار رہے گا، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو دیا گیا اور کس بنیاد پہ ریلیف فراہم کیا گیا. ایک تو یہ ہو گیا. اور جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو احتساب عدالت کا عملہ ہے، انویسٹیگیشن کا، پروسیکیوشن کا، اور سینٹرل جج یعنی FIA، ان کے کسی افسر کی تفتیشی کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکے گی، نہیں کی جائے گی. اب تک جو ہوئی وہ اس کو روک دیا گیا. اور پچھلے 6 ہفتے کے اندر جو ٹرانسفر پوسٹنگز اگر ہوئی ہیں تو وہ جو ہے اس کا سارا ریکارڈ کہ کس بنیاد پہ وہ بھی منگوا لیا گیا. اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن کسی ہائی پروفائل کیس کو ہوتا تھا نا کہ پروسیکیوشن، جیسے کہ عمران خان صاحب تھے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے تھے، تو پروسیکیوشن جا کر نہیں جی ہمارا کوئی کیس نہیں بنتا، تو کیس واپس ہو گیا تھا، وہ بری ہو گئے سارے. تو اب پروسیکیوشن جو ہے کسی ہائی پروفائل کیس کے اندر جو یہ کہے جا رہے ہیں مبینہ طور کے اوپر، ان میں واپس نہیں. تو اب مثلا اس کیس میں عمران خان صاحب نے وہ پروسیکیوشن نے کیس پہ ڈرا کر لیا نا، کیونکہ ان کی حکومت تھی اور ان کا مقرر کردہ پروسیکیوٹر تھا. اس وقت کرمنل جوڈیشل سسٹم شاید اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا. ہاں، یعنی اس وقت اس طرح کی عدالتیں کیوں رکاوٹ نہیں بنی؟ دیکھیں نا، قاضی فائز عیسیٰ تھے، ان کو گرفتار کرنے کا FIA کو بشیر میمن کے ذریعے، بشیر میمن صاحب تو ریکارڈ کے اوپر ہیں، ہاں، تو ان کو حکم دیا گیا تھا. تو اس وقت ہمارا کرمنل جوڈیشل سسٹم یا اس کو انفلوئنس کرنے کے حوالے سے اپریہنشن کوئی نہیں تھی. جو آپ کے FBR کے چیئرمین تھے ARU کے اشفاق احمد صاحب، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اہلیہ کے جو ٹیکس اس میں ان کے انویسٹیگیٹر آفیسر تھے، ان کو بعد میں چیئرمین FBR لگا دیا گیا تھا. تو اس میں بھی ہمارا جوڈیشل سسٹم تھریٹننگ یا اس کے اوپر عوام کا اعتماد مجروح نہیں ہوا تھا. یعنی اس کو کیس کا آپ کو بیان کے بعد جو فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے ساتھ ہوئی تو اس کے بعد اس کو نوازا گیا، الٹا نوازا گیا تھا. اس پہ ہمارا کرمنل جوڈیشل سسٹم جو ہے یا اس پہ کچھ اس طرح کی وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. اچھا، ایک نہ آرٹیکل 25 اس کو چلو ٹھیک ہے، ماضی میں جو کچھ ہوا ہے تو ماضی میں تو ہم نے ثاقب نثار صاحب کی عدالت بھی دیکھی ہے اور بھی بہت کچھ دیکھا ہے، رشاد حسن خان صاحب کی عدالت. آپ ثاقب نثار صاحب کو بھول جائیں گے. ہاں، لیکن ایک لحاظ سے تو دیکھیں اب یہ جو حکومت آئی ہے کہ بھئی اپنی ٹیم کی تکمیل ابھی نہیں ہوئی، IMF اور اہم اکنامک چیزوں پہ تو اس سے فیصلے نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ وہ لگے ہوئے تھے سارے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اپنے کیسز سے اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے، یہی تقرریوں اور تبادلے ہو رہے تھے. تو اس لحاظ سے پھر انصاف کا تقاضا نہیں تھا کہ سپریم کورٹ نوٹس لے لیتی اور ان کو اس کام سے روک لیتی؟ لیکن نا جی، اگر آپ نے ان کی توجہ دلا دی تو ہو سکتا ہے یہ بھی کل کو کنسیڈریشن میں آ جائے. نہیں، میں توجہ یہی میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں جس طرح ابھی ہم سامنے دیکھیں، وہ جج صاحب نے یہ بار بار کہا ہے کہ جناب ہم یہ نہیں ہے، یہ ابھی ان ایکیوز ہیں، یہ کوئی کنوکٹ نہیں ہے، اور ہمارا مقصد کسی کو امبیرس کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد جو ہے کرمنل جوڈیشل سسٹم پر عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنا ہے، کہا یہ جا رہا ہے. ہاں، تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس طرح عمران خان صاحب نے اپنے مرضی کے پروسیکیوٹر لگا دیے، اپنے مرضی کے FIA آفیسر لگا دیے، تو وہ ساری کیسوں سے وہ بری ہو گئے. تو وہی کام اگر اب یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں تو پھر انصاف تو نہیں ہو سکے گا نا. تو اس لحاظ سے سپریم کورٹ کی انٹرونشن تو ٹھیک نہیں بنتی. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کو اس کو اور ایکسپینڈ کرنا چاہیے کہ وہ یہ بھی دیکھ لے کہ پچھلے 3-4 سال کے اندر کیا ہوا ہے.
تو اٹارنی جنرل جو اشتر وصاف ہیں انہوں نے بھی عدالت سے کہا کہ جی میں بھی کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. تو انہوں نے کہا جی بالکل ضرور رکھیے گا. تو میرا خیال ہے کہ اشتر وصاف صاحب کافی محنت کر کے پھر وہ نکالیں گے ریکارڈ, اور انہوں نے ایشورنگ کیا کہ جی ہم جو ہے فیڈرل گورنمنٹ انشور کرے گی کہ سچائی کیا ہے اس کو اس حوالے سے. تو ظاہر ہے وہ پھر جب جواب آئے گا تو اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی اب پبلک کے سامنے آئیں گی. تو ایک کم از کم اس کا فائدہ یہ تو ہوگا کہ سچ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کسی بھی صورت میں, کہ ہاں اچھا اگر وہ دیکھا جائے تو اچھا یعنی اس دور میں کون کون سی ٹرانسفر, کون سی پوسٹنگ, کہ اٹارنی جنرل پچھلی حکومت کے اس طرح کے سر مجھے بتائیں آئی جیز کتنے تبدیل ہوئے تھے پنجاب کے اندر, چیف سیکرٹری کتنے پنجاب کے اندر حکومت کے بزدار صاحب کے تبدیل ہوئے تھے, کتنے وہ کون کون سی کنسیڈریشن بزدار صاحب کے ہر کوئی ہر ہفتے تبدیل ہوتا ہے. ہاں لیکن وہ تو شاید وہ یہ کہہ سکے کہ جی وہ تو یہ موٹیویشن نہیں تھی عمران خان پہ, تو ادھر کوئی کیسز نہیں تھے نا جس طرح زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب وغیرہ پہ ہیں. ہاں یہ ایک ویلڈ کوسچن ہو سکتا ہے. ہاں بہت شکریہ, آپ چائے پیے ہیں. ناظرین آپ نے قیوم صدیقی صاحب, لیکن یہ بات یہ ہے نا کہ شخصیات کو دیکھ کے سپریم کورٹ جو ہے وہ نوٹس نہیں لیتی ہے. ٹھیک ہے, پھر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو کیا تھا, کیا وہ سو موٹو نہیں بنتا تھا کہ ہیروئن ڈال دی گئی تھی وہ آج تک نہیں, وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ڈالی گئی نا. اس وقت تو یہ تھا کہ یار وہ اب شہریار افریدی جو ہے دیکھیں وہ اللہ کو گواہ کر کے اور جان اللہ کو دینے کی بات کر کے وہ دعویٰ کر رہے تھے. تو اب آپ یہی دیکھیں نا کہ یہ کیا ہے کہ جب بھی اب یہ سوال دیکھیں, اب لوگ سوال پوچھتے ہیں, کسی کا ہم زبان بدی تو نہیں کر سکتے ہیں نا, پھر سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے پاناما ہو جاتا ہے. اب یہ ہو گیا پاناما 2-3 شروع ہو گیا. تو ایسی کیا مسئلہ ہے کہ جو ہے جب وہ نہیں حکومت میں ہوتے تب بھی ان کو اور جب عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ اور یہ عرصہ کتنے عرصے سے جاری ہے. عمران خان صاحب تو الزام لگاتے الٹ کی جی یہ لوگ ججز پہ اثر انداز ہوتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے, تو یہ تو الٹ ہو رہا ہے. سجاد علی شاہ کے دور سے دیکھ کے اب تک دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. چلے بہرحال یقیناً اس طرح کے معاملات عدلیہ کے اختیار ہے اور فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, لیکن عوام بھی بہترین ججز ہیں, اور جب کسی موضوع سے متعلق سوال اٹھتا ہے تو پھر عوام بھی سوال اٹھاتے ہیں, اور ہمارا کام بھی سوال اٹھانا تھا. تو آج ہم نے سوالات اٹھا دیے اور قیوم صدیقی صاحب نے اس کے جواب دے دیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.